खुदा यसु मसीह के अज़ीम बाबरकत और ख़ूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। और मैं आज की खूबसूरत सुबह में आगाही टीवी का तमाम इस सारे टीम का दिल से शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने कलाम खुदा की खिदमत करने के लिए मुझे आज की सुबह अपने दरमियान मदऊ किया। और जब हम कलाम खुदा की खिदमत को करने के लिए हम सब रूल कुद्दस की यगानगत में इस आगाही टीवी के साथ मिलकर इस काम का आगाज़ किया है, तो आज जो खुदा ने मुझे ख़्याल बख्शा, जो मुझे पैगाम दिया कि मैं आगाही टीवी के वसीला से आप तक पहुंचा सकूं, वो पैगाम बुज़ुर्ग यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 12वां बाब, उसका 8वां बाब और उसकी 12वीं आयत। कलाम खुदा में लिखा है, यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ। जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। कलाम खुदा की इस खूबसूरत और अनमोल आयत का पढ़ा जाना हम सबों के लिए खुशहाली, बरकत और सलामती का बायस हो। आमीन। जब इस ख़याल को रूह कुद्दस के वसीला से जो मुझे मिला और मेरे एक साथी ने मुझसे ये बात की कि पादरी साहब, आप क्यों नहीं खुदावंद यीशु मसीह के उन अजीम दावों पर बात करते जो दावे खुदावंद यीशु मसीह की फजीलत को, जो उसे हकीकत में खुदा साबित करते हैं। मुझे उनका ये ख्याल बड़ा पसंद आया और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कलाम खुदा की सच्चाइयों से, कलाम खुदा की रोशनी में रहते हुए हम उन दावों को सीखने की कोशिश करें, या मसीह यीशु की उस फजीलत भरी बातों को जो खुदा ने और सबसे उत्तम दर्जे पर पेश करता है। तो ये पहला दावा जो है 8 दावों में कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूँ। और जब हम नूर की बात करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने यह दावा किया कि दुनिया का नूर मैं हूँ, और जब भी लफ्ज़ ये मैं इस्तेमाल हुआ, हमेशा फ़की और फरीसी ये इस बात को जानते थे कि ये अपने आप को खुदा साबित कर रहा है, और खुदा साबित करने के लिए ये लफ्ज़ जो है वो उनकी तालीम, उनकी सारी अलमियत, उनके सारे उस तजर्बे को जो है वो नाकाम करता हुआ नज़र आता था कि हम एक रब्बी हैं, हम उस्ताद हैं, हम शरा के आलम हैं और हम इतना बड़ा दावा नहीं करते। और ये एक आम जो है वो गलीली मर्द होकर, ये एक नासरत का रहने वाला, जिसके बारे में कहा जाता है कि नासरत में अच्छी चीज़ किस तरह से निकल सकती है, वहाँ पर ना कोई एकेडमी है, ना वहाँ पर कोई इंस्टीट्यूट है जो बाइबल मुकद्दस के इतने बड़े आलम को जो है वो पैदा कर सके। ये किस तरह से ये दावा करता है कि मैं दुनिया का नूर हूँ। तो इस बात को सीखने के लिए हमें लफ्ज़ नूर पर जो है वो जोर देना पड़ेगा कि नूर है क्या। नूर दर हकीकत खुदा की ज़ात की इलाही सिफ़त है, और नूर इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि मैं दुनिया का नूर हूँ, यानी कि वो बता रहा है कि मैं खुदा की इलाही ज़ात की वो सिफ़त हूँ जिसमें से रोशनी निकलती है। और ये बात जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने 12वें बाब की 36वीं आयत में भी की कि जब तक नूर तुम्हारे साथ है, नूर पर ईमान लाओ ताकि नूर के फर्जंद बनो। अब यहाँ पर जब नूर की बात हो रही है तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये तो दावा कर दिया कि दुनिया का नूर मैं हूँ। अब खुदावंद यीशु मसीह हमें इस बात की तलकीन कर रहा है कि जब नूर तुम्हारे दरमियान है, नूर तुम्हारे साथ है,
جس طرح سے پرانے عہد نامہ میں کہا گیا کہ ایک مسیح کے نام کی صفت ہے کہ اس کا نام ایمانویل رکھنا، جس کا ترجمہ ہے خدا تمہارے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر جب لفظ یہ آ رہا ہے نور، تو خداوند یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ نور تمہارے ساتھ ہے، اور جب نور تمہارے ساتھ ہے تو اس نور کے ساتھ چلتے ہوئے تم نور کے فرزند بننے کا حق اور شرف جو ہے وہ حاصل کرو۔ اور پھر پرانے عہد نامہ میں ہم اس بات کو بھی سیکھتے ہیں کہ کلام خدا کو نور کہا گیا ہے، اور اس کے بارے میں زبور 119 جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ سارا زبور جو ہے وہ تحریری کلام کی صفت بیان کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، اور اس زبور 119 اور اس کی 103 آیت میں لکھا ہوا ہمیں ملتا ہے کہ خدا کا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اور یہ روشنی جو ہے وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اس کی اشہد ضرورت ہے، کیونکہ اس دنیا میں جب ہم رہتے ہیں تو اس دنیا کے کام، تاریکی کے کاموں کو دور کرنے کے لیے ہمیں کلام خدا کی روشنی کی، اس نور کی ضرورت ہے۔ اور یہ دو باتیں جو ہیں وہ ہم نے نور کے حوالہ سے جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کی تھوڑے سے وقت میں، اور جب ہم کلام خدا ہی میں اس کا ذکر دیکھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے یہ کلام، اور پھر بزرگ تموتھیوس جو ہے وہ اس کلام کی روشنی کو ہمارے زندگی میں اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ دوسرے تموتھیوس اس کا 3 باب اس کی 16ویں آیت میں پالوس رسول کہتا ہے کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے کلام سے ہے تعلیم، الزام، اصلاح، راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ یہ پالوس رسول ان باتوں کو ہماری زندگی کے لیے فائدہ مند ثابت کر رہا ہے کہ جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں، اس کی روشنی ہمارے اندر آتی ہے تو اس روشنی کی خوبیاں جو ہیں وہ تعلیم کے وسیلہ سے، گناہ کے الزام کے وسیلہ سے، اصلاح کے وسیلہ سے اور راست بازی کے وسیلہ سے یہ خوبیاں تربیت کے طور پر ہمارے اندر کام کرنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ نور جب ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مرد خدا جو ہے وہ کامل بننا شروع ہو جاتا ہے، جس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں تعلیم دیتے ہوئے متی کی انجیل میں فرمایا کہ باپ کی یہ مرضی ہے کہ جس طرح سے میں پاک ہوں تم بھی پاک بنو۔ اور یہ پاک مرضی مرد خدا کے لیے بڑی ضروری ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ہم تحریری کلام اور مجسم کلام کو، جس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ دنیا کا میں نور ہوں، اس کے وسیلہ سے ہم نور کے فرزند اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے ہم نے۔ اور پھر ایک اور بڑی بات کہ خداوند یسوع مسیح نے ان 8 دعووں میں، جہاں خداوند یسوع مسیح نے یہ دعوے کیے، یہودی لوگ جو ہیں وہ بڑا بڑا بحث و تکرار جو ہے وہاں پر مسیح یسوع کی ہمیں ان سے نظر آتی ہے، خاص طور پر یوحنا کی انجیل میں یہ بڑے دعوے جب درج ہیں تو ان ابواب کو آپ پڑھ کر دیکھیں۔ 5ویں باب سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور تقریباً 10ویں باب تک، 15ویں باب تک انگور کا حقیقی درخت، یہ ساری ایک بڑی ڈبیٹ ہمیں نظر آتی ہے فقی فریسیوں کے درمیان، خداوند یسوع مسیح کے درمیان بڑی ڈبیٹ نظر آتی ہے، اور خداوند یسوع مسیح ان باتوں سے، کلام سے ثابت کرتا ہے کہ میں ہوں، یعنی کہ میں خدا ہوں، میں خدا سے نکلا ہوا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح ان ساری باتوں کو جو ہے وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور پھر اس کی خوبی سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ اپنی فضیلت کے ساتھ انسان کی، اپنے پیروکاروں کی، اپنے ماننے والوں کی فضیلت کو بھی بلند کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور یہاں پر بھی اس ٹائٹل میں بھی جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں، تو پھر یہ ٹائٹل جو ہے، یہ اعزاز جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھی دیا۔ متی کی انجیل اس کا 5واں باب، 2 بڑے ٹائٹل،
تم دنیا کا نور ہو اور پھر تم زمین کے نمک ہو۔ یہ دو بڑے ٹائٹل جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے رسولوں کو بخشے، یعنی کہ اپنے پیروکاروں کو دیے۔ اب ان ٹائٹلز کو جب خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دے دیا ہے، اگر ہم ان ٹائٹلز کا دفاع نہیں کر پا رہے، اگر ہم اس ٹائٹل کو بقول پالوس رسول کی تعلیم کے مطابق کہ جو برکت ملی ہے اس برکت کو چمکاؤ، اگر ہم اس ٹائٹل کو چمکا نہیں رہے، اس خدمت کو چمکا نہیں رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں کلام خدا کو پڑھنے میں اور کلام خدا کو جاننے میں کہیں نہ کہیں فقدان اور کمی پائی جا رہی ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کمزوریاں ہیں۔ اس لیے ہم نہ تو پراپر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، نہ ہی ہم اپنی زندگی سے گناہ کے الزام کو دور کر رہے ہیں، نہ ہی ہم اصلاح حاصل کر رہے ہیں، اور نہ ہی ہماری زندگی سے راست بازی کے کام جو ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ اب کلام خدا کی باتوں میں ہم اس ٹائٹل کا دفاع کرنے کے لیے چند ایک حوالہ جات پر غور کریں گے کہ ہم کس طرح سے اس اعزاز کا دفاع کر سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ ٹائٹل دے دیا، اعزاز ہمیں مل گیا کہ تم دنیا کے نور ہو۔ اگر ہم نور کی روشنی بن کر چمک نہیں رہے، اگر یہ نور جو ہے وہ کہیں چارپائی کے نیچے یا بیڈ کے نیچے پڑا ہوا ہے اور اس کی روشنی جو ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچ رہی، تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں، اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ خداوند یسوع مسیح اپنے کلام کے مطابق ہم پر یہ فتویٰ نہ جاری کر دے، یہ جو ہے وہ الزام ہم پر نہ آ جائے کہ تو نے خدمت نہیں کی، اب میں آؤں گا اور میں اپنے چراغ دان کو جو ہے وہ اٹھا کر کسی دوسری جگہ پر رکھ دوں گا۔ اب ہم نے اس دفاع کو جو ہے وہ سیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم اس کا دفاع کر سکتے ہیں۔ اب ایک چھوٹی سی ایک مثال، ایک ہم کہاوت دیتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ دل کا جو ہے وہ اچھا ہے، اس کی عادتیں بہت بری ہیں، زبان اس کی بری ہے، اس کی لینگویج بڑی بری ہے، یہ بدتمیزی کرتا ہے۔ اب آپ اس محاورے کو کس طرح سے لے سکتے ہیں؟ جبکہ بائبل کا خدا یہ تعلیم دیتا ہے کہ جو دل میں بھرا ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے، وہی زبان پر آتا ہے۔ اب ایک شخص اگر دل کا اچھا ہے تو اس کے اندر سے بدگمانی، حسد اور ایسی بری علامتیں، گالی گلوچ کی صورت میں کسی کے پر تہمت لگانا، کسی کی عیب جوئی کرنا، یہ باتیں ساری جو ہیں کیا اس کے اچھے دل کو ظاہر کر رہی ہیں؟ نہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ جو دل میں ہے وہی باہر آتا ہے۔ یہ دنیا کے رہنے والے لوگوں کی تعلیم ہے جی، یہ شخص جو ہے وہ دل کا اچھا ہے، اس کا جو ہے وہ اخلاق برا ہے، یہ زبان سے تلخ کلامی کرتا ہے۔ لیکن پالوس رسول جو ہے وہ ہمیں اس کے بارے میں کیا تلقین کرتا ہے، یا خداوند یسوع مسیح نے اس بارے میں ہمیں دفاع کرنے کے ٹائٹل کو متی کی انجیل میں جب بیان کیا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو، تو وہاں پر 16ویں آیت میں ہمیں لکھا ہوا ہے کہ تمہارے نیک کاموں کے سبب سے جو تم کرتے ہو دنیا جانے کہ تم زندہ خدا کے ماننے والے لوگ ہو۔ تم جب نیک کام کرو گے، اچھے کام کرو گے، تو اس سے لوگ جانیں گے کہ یہ خدا کے لوگ ہیں، یہ اس کے بیٹے کے فرزند ہیں، اور یہ نور کے ساتھ چلتے ہیں، اور ان کی زندگی میں بدی، برائی، گناہ، حسد، گھمنڈ، غرور، تکبر اور ایسی کوئی بھی بری علامت جو ہے وہ ان کی زندگی میں نہیں پائی جاتی۔ اس لیے ان کی زندگی سے نیک اور اچھے کام عوامل کے طور پر ان کی زندگی میں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہ بات ہے، اور پھر جلدی کے ساتھ ہم جو ہے وہ اس بات کی طرف آتے ہیں کہ نیک کام جو ہیں وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ فلپیوں کے نام پالوس رسول کے خط پر جب ہم نگاہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایک بات جو ہے وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ لکھی ہوئی ملتی ہے
کہ اس دنیا میں ہم نے بے عیب فرزند بن کر رہے ہیں زندگی بسر کرنی ہے۔ پالوس رسول نصیحت کر رہا ہے فلپیوں کی کلیسیا کو کہ بے عیب فرزند بن کر جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو، ان لوگوں کے درمیان ہم نے اپنی زندگیوں کو ہر ایک الزام سے محفوظ رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے کارواں میں آگے بڑھنا ہے۔ جس طرح سے نوح کے زمانہ میں لوگ کجرو تھے، لوگ جو تھے ان کی زندگیوں میں عیب تھے، لیکن خدا کا بندہ راست باز نوح کی زندگی میں کوئی عیب نہیں تھا۔ اسی طرح سے ہم نے بھی اس معاشرے میں رہتے ہوئے لوگوں کی عادتیں جیسی بھی ہیں، لوگوں کے رویے جیسے بھی ہیں، ہم نے اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس نور کے فرزند اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے۔ ہم نے ثابت کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اس اعزاز کا، اس ٹائٹل کا دفاع کرنا ہے کہ ہم اس نور کے فرزند بن کر بے نقص رہتے ہوئے اس معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور پھر آخری حوالے کے ساتھ میں کلام خدا کو یہیں پر اختتام پذیر کروں گا، اور یہ حوالہ جو ہے پہلا تھسلنیکیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ تم سب نور کے فرزند اور دن کے فرزند ہو، ہم نہ رات کے ہیں نہ تاریکی کے، پس اوروں کی طرح سو نہ رہیں بلکہ جاگتے اور ہوشیار رہیں، کیونکہ جو سوتے ہیں رات ہی کو سوتے ہیں اور جو متوالے ہوتے ہیں رات ہی کو متوالے ہوتے ہیں، مگر ہم جو دن کے ہیں ایمان اور محبت کا بختر لگا کر اور نجات کی امید کا خود پہن کر ہوشیار رہیں۔ یہ ہمارے ٹائٹل کا دفاع کرنے کے بڑا خوبصورت فارمولہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنے رسولوں کو یہی تعلیم دی کہ جاگتے رہو اور دعا کرتے رہو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، اور اگر ہم آزمائش میں پڑتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم گناہ میں گر گئے ہیں، ہمارے اندر نور جو ہے وہ کام نہیں کر رہا، اور اگر ہم نور کو کام کرنے دے رہے ہیں اپنی زندگی میں تو پھر یہ 3 چیزیں جہاں پر یہ لکھی ہوئی ہیں، پالوس رسول بتا رہا ہے کہ یہ تینوں ایمان، امید، محبت جو ہیں وہ دائمی ہیں۔ دائمی چیز ہوتی ہے قائم رہنے والی، کھڑی رہنے والی۔ ایمان، امید، محبت، ان کا جو ہے وہ خود پہن کر، ان کا ہم نے بختر لگا کر جو ہے وہ اس ٹائٹل کا دفاع کرنا ہے۔ بختر کہتے ہیں فوجی لباس کو۔ فوجی لباس جب ہم پہنتے ہیں تو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ کوئی گولی، کوئی آذا جو ہے وہ ہمارے دل کو نہ لگے تاکہ ہماری موت نہ ہو جائے۔ اور خود کہتے ہیں ہیلمٹ کو، اور ہیلمٹ کو یعنی کہ سر پر بھی نہ کوئی چوٹ لگے جس کے سبب سے تمہاری موت نہ ہو جائے۔ پالوس رسول یہ کہہ رہا ہے کہ اس ٹائٹل کا دفاع کرنا ہے تو ابلیس جو ہے وہ تمہارے ان 2 اعضاؤں پر اٹیک کرے گا، ذہن پر اور دل پر۔ اگر یہ دونوں چیزیں آپ کی محفوظ ہیں، آپ کی قائم ہیں، خداوند یسوع مسیح میں قائم ہے، تو پھر آپ اس نور کے دفاع کا ٹائٹل جو ہے وہ بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس ٹائٹل کا دفاع کرنے کا اسی طرح سے فضل بخشے، اور ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو نور کے فرزند کی طرح لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور لوگ اس روشنی کو دیکھ کر موت کے سایہ کی وادی میں سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو، کیونکہ میرا اور آپ کا یسوع اس دنیا میں اس لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بڑی برکت بخشے، آمین۔